बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। ऑब्वियसली हम हमेशा बलूचिस्तान के इशूज़ पर बात करते हैं, दीगर जो चीज़ें दुनिया में चल रही है तो उससे हवाले से हमेशा से हम अपने गेस्ट से सवालात करते हैं, आपको पॉडकास्ट देखने को मिलते हैं। आज हम कोशिश करेंगे मिडल ईस्ट में जो एक नई चीज़ सामने आ रही है, जिस तरीके से कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, ट्रंप के आए दिन नए स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं जंगबंदी की तरफ जा रहा हूँ, अब जंग ख़त्म होगी कुछ वीक्स में, और बाद में कहते हैं कि एक आई विल हिट हार्ड ईरान इन 2-3 वीक्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उन्होंने एक खिताब भी किया अपने अवाम के सामने कल, उस हवाले से मैं चाहूँगा अपने गेस्ट से सवालात करूँ। आगे पाकिस्तान का क्या रोल है, जिस तरीके से पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है इस मामले में, वो भी काबिल तारीफ़ है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। आगे चल के चाइना जो रोल प्ले कर रहा है, उस हवाले से मैं चाहूँगा अपने गेस्ट से सवालात करूँ। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े आशिर अज़ीम साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। बुक्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपको और आपके देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ट्रंप के स्टेटमेंट्स की मैं बात करता हूँ। पिछले दिनों उन्होंने यही कहा कि भई कुछ वीक्स में जंग ख़त्म होगी। अभी वो एक नए स्टेटमेंट के सामने आए हैं कि भई आई विल हिट हार्ड ईरान इन 2-3 वीक्स। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए बुक्टी साहब, पहले तो एक कंप्लीट पिक्चर को हमें देखना चाहिए, तो फिर सर, उसके हम छोटे सेगमेंट्स की बात करते हैं। ओके, ओके। कंप्लीट पिक्चर ये थी, जो मेरी समझ में आती थी, कंप्लीट पिक्चर वो ये थी कि ईरान को बैल्कनाइज कर दिया जाए। ये सही, निकले उस इरादे से थे, सीरिया में इसराइल और अमेरिका अमेरिका इसराइल की अभी भी यही ख्वाहिश है कि ईरान को टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। सही, वो चाह रहे थे कि ईरान में एक हुकूमत खत्म हो जाए, ईरान एज अ नेशन खत्म हो जाए, जैसे इराक के साथ किया, जैसे सीरिया के साथ किया, जैसे लीबिया के साथ किया, और एक ईरान में इटर्नल सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे ग्रोह एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, ईरान एज 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 अ कंट्रोल्ड गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे कि एक टर्म बड़ी मजे की इस्तेमाल करते रहते हैं लोग कि जी द रिजीम इन ईरान। द रिजीम रिजीम का क्या मतलब है? कि कोई डिफाइन कर सकता है कि रिजीम मतलब ईरान की एक हुकूमत है ना जी। तो उनको वो हुकूमत एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी फॉर्म में नहीं है। उनका ये मकसद था ही नहीं कि हमने ईरान को इंटैक्ट नहीं छोड़ना, क्योंकि ईरान जब तक एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, एज अ नेशन खड़ा रहता है, वो इसराइल नहीं चाहता था। और उसकी वजह ये, और फिर उसकी सब्सिडरी बातें ये थी कि जी वो जो उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान की गवर्नमेंट की, वो चली जाएगी, और जो उसके पास अगर मिसाइल कैपेबिलिटी है वो चली जाएगी, ताकि इसराइल थ्रेटन ना हो और ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट में मिडिल ईस्ट में इसराइल का चैलेंजर कोई ना हो। ये वो पहले करता रहा है सही, इसराइल। सही। अब इस तस्वीर को लेके ये उसका ऑब्जेक्टिव था, और चूंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स भी खत्म हो गए, मिसाइल भी खत्म हो गए, और जो हुकूमत ईरान में एग्जिस्ट करती है, एक सेंट्रल एंटिटी एग्जिस्ट करती है, वो टूट गई, और उसके बाद सब आपस में बस छोटे छोटे ग्रोह रह गए जो लड़ते रहे। एक तरफ से कुर्द लड़ते रहे, टर्की डिस्टेबलाइज हो गया, दूसरा आपने बलोच इशू खड़ा कर दिया, तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया। तो बेसिकली तो ये ख्वाहिश लेके चले थे। सही। अब जब ट्रंप साहब ये बात कर रहे हैं कि जी अगले 2-3 हफ्ते में बॉम्ब मारूंगा, पहली तो बात यह है कि ट्रंप की इस बात पे यकीन किया जाए या ना किया जाए, ये बिल्कुल, फजूल बात है। कोई पता नहीं हो कल सुबह क्या कह रहा हो। बिल्कुल। लेकिन इससे एक बात हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि ये जो बिगर पिक्चर, जो अपना मकसद वो लेके चले थे, उन्होंने स्टेट तो ये मकसद नहीं किया, लेकिन मकसद तो एग्जैक्टली यही था। जो वो अपना बिगर मकसद लेके चले थे, हमें आखिर में ये देखना है कि वो मकसद कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ईरान में जो पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ ईरान है, क्योंकि मैं तो उसको रिजीम नहीं कहता, रिजीम का क्या मतलब है? आप भी रिजीम हो, मतलब फिर तो बिल्कुल। हर मुल्क में जो आपको कोई नहीं रिजीम पसंद वो रिजीम है, मतलब तो ईरान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो 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 उनका सिस्टम है, वो कायम दायम है, वो खत्म नहीं हुआ। आपने यकीनन उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी थोड़ी बहुत कम की है, हो सकता है बहुत ज्यादा कम की हो, लेकिन मसला यह है कि जब तक ये हुकूमत मौजूद है, ईरान एज एन एंटिटी मौजूद है, उसके पास मेरा मानना यह है कि ईरान ये जंग जीत गया सही। या जीत रहा है फॉर श्योर। क्योंकि
پچھلے 70-73 سالوں سے ایک ملک پر آپ نے سینکشنز لگائے نہیں، وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اسٹاروڈ فار ریسورسز ہے۔ اس کے باوجود چونکہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنی انجینئرنگ فلان اور مختلف چیزوں میں خاطر خواہ ترقی کی اور اتنی کیپبلٹی بنائی کہ روس جیسے ملک کو وہ مطلب ایک مسل سسٹم دیتے رہے ہیں جو ان کا ڈرون ہے شاہد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری مسل، یہ ساری کیپبلٹی انہوں نے ان تمام تر سینکشنز کے باوجود بنائی۔ صحیح۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے وہ جیت رہے ہیں، کیونکہ جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو یہ بام شام مار کے اب چلا جاؤں گا، جس نے تیل لینا ہے وہ جا کے اپنا بندوبست خود کر لے، نیٹو والوں نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، بالکل تو وہ جو سینکشنز کی رجیم ایران پہ تھی، جو ایران کی ساورینٹی آپ توڑنا چاہ رہے تھے، وہ تو آپ نے سٹرینتھن کر دی، کیونکہ اب پوری دنیا مانتی ہے کہ امریکہ ہو چاہے جو مرضی ہو، اسٹریٹ آف ہورموز پہ ساورینٹی ایران کی ایران کی رہی، بالکل یہ اس نے بات ثابت کر دی۔ بالکل اور وہ ابھی بھی اس نے اسٹریٹ آف ہورموز بند تو نہیں کی بھی، وہ کہتا ہے کہ جی ایک تو آپ امریکی ڈالر میں ڈیل نہیں کریں گے، اور دوسرا ایک ٹول دیں گے آپ مجھے، اور آپ امریکہ کے ساتھی نہیں ہوں گے، میرا دشمن ملک نہیں ہوں گے، آپ اپنا تیل لیں جائیں، اس نے تیل کا اچار تو ڈالنا نہیں ہے، سب لوگ اپنا تیل بیچیں اور جائیں پیسفلی جائیں، اور پاکستانی جہاز گزرے ہیں، چائنیز جہاز گزرے ہیں، میرے خیال انڈین جہاز گزرے ہیں وہاں سے، بالکل آپ جائیے۔ اگر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس سے ڈیل کر لیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ایران تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ جی آئیں آپ ایران کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ اس ساتھ ڈیل کریں کہ جی ہم امریکی اڈے نہیں رکھیں گے، ہم آپ پہ حملے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ پہ سینکشنز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم یون میں تیل خریدتے ہیں، اور آپ جائیں، ایران کو کی آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک۔ بالکل تو یہ بگر پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس بگر پکچر جس کو وہ لے کے چلے تھے، جو مقاصد تھے، کیا امریکہ نے اپنے مقاصد حل کیے؟ تو امریکہ نے اپنے مقاصد حل نہیں کیے۔ جو پولیٹیکل اینٹی آف ایران جو اس جنگ سے پہلے کمزور دکھتی تھی دنیا کو، وہ اسٹرانگ وہ ہو گئی۔ پولیٹیکل اینٹی آف ایران سٹرونگر ہو کے سامنے آئی ہے۔ اب آپ اس پہ مزید 3 ہفتے بم مار لیں، بڑی اچھی بات ہے، اس کے بعد آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اور پھر وہی والی بات ہے کہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں، کل کیا کہیں گے کسی کو پتہ نہیں۔ تو اب اور جو کردوں کو اگر آپ نے الگ کرنا تھا، ٹرکی کے لیے مسئلے بنانے تھے، وہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پولیٹیکل اینٹی وہیں رہتی ہے، ایران ایک سٹیبل حکومت رہتی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا کنٹرول بھی رہے گا اپنی بارڈرز کے اندر۔ بالکل تو ظاہر ہے اگر آپ ایک بلوچ مسئلہ کھڑا کرنا چاہتے تھے پاکستان کے لیے، وہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک۔ تو I think it is you lost your purposes, so you lost the war. بالکل سر، دیکھا جائے تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کچھ چیزیں کنفیوزنگ ہیں کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، آپ نے وہ ڈیمانڈز بھی رکھ دی جو 15 نکات انہوں نے رکھے تھے، پاکستان اس میں ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، ایون چائنا نے بھی دنیا کو ابھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا ساتھ دیں، جو بھی وہ ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ کے آئے دن یہ نئے دھمکیاں بومبنگ والی، سر یہ چیزیں کچھ کنٹرڈکشن کریٹ نہیں کر رہی؟ لیکن کنٹرڈکشن تو نہیں ہے نا جی، مسئلہ یہ ہے کہ ایک کھسیانی بلی ہو گیا یہ نا، صحیح، مطلب ٹرمپ کا تو یہ خیال تھا کہ جی الیکشن آنے والے ہیں نومبر میں، اور صحیح، ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ اپریل میں اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے چائنا کے ساتھ، تو صحیح، اس سے پہلے میں 2 ہفتے میں جاؤں گا اور بڑے مزے سے 1 ہفتے میں مدورو کی طرح علی خامنہئی صاحب کو میں مار دوں گا، ایران میں اپنا مرضی کا بندہ لگاؤں گا، پورا مڈل ایسٹ پہ میرا کنٹرول ہوگا، اور میں کہوں گا کہ دیکھیں جناب میں نے، اور ایران میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہے پہلی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں کردوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچ میں گھسیں گے اور فلانا، اور یہ میرے لیے اب اس کے لیے زبردست تھا، اس نے اپریل کے لیے پلان کیا ہوا تھا۔ چائنا پہ میرا چوک ہولڈ ہوگا کیونکہ میں نے وہاں سے وینزویلا پکڑ لیا ہوا ہے آلریڈی، ادھر سے میں ایران کا تیل بھی کنٹرول کروں گا، چائنا کو 40% چائنا کا آئل وہاں سے جاتا ہے، تو چائنا کے پریزیڈنٹ جی سے جب میں جا کے ملوں گا تو ظاہر ہے وہ میرے قدموں میں ہوگا، مطلب محبوب قدموں میں ہوگا۔ تو ایک اس کے یہ والے خیالات تھے، دوسرا یہ تھا کہ ظاہر ہے امریکی عوام کہے گی کہ یار کیا زبردست نیپولین ہمارا جو ہے وہ صدر بن گیا، اور اس نے تو دنیا پہ فاتح عالم ہے،
اس نے گرین لینڈ پہ بھی کبھی پہ بھی فاتح ہے اور ہر جگہ فاتح ہے، تو مجھے عوام ووٹ بھی بہت دے گی اور میری سو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وکٹری ہیز مینی فادرس. بالکل بالکل ایسے ہی. تو اب اس وقت ٹرمپ کیا کرے؟ مطلب ابھی سر پہ میٹنگ آ کے کھڑی ہے چائنا کے ساتھ، تو جو اس نے اسٹریٹجی بنائی تھی کہ میں جا کے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے پتہ نہیں چائنا کے ساتھ کیا نیگوشیٹ کروں گا، تو اب چائنا کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیونکہ جہاں آپ نے ایک بورڈ آف پیس بنا رہے تھے وہاں پر تو اب چائنا بورڈ آف پیس بنا رہا ہے. بالکل اور وہ زیادہ ریلیونٹ بورڈ آف پیس بنا رہا ہے. تو اب آپ ایک ایسی وار میں انٹینگلڈ ہیں جس میں اگر آپ نے گراؤنڈ ٹروپس ایک دفعہ ڈال دیے تو پھر تو آپ ویسے ہی غرق ہو گئے نا. بالکل بالکل. کیونکہ پھر تو کسی نے بھی اگر بیچ میں باہر آ کے ان کو سپورٹ مزید کرنا شروع کر دیا تو شاید دنیا انتظار کر رہی ہے. جیسے روس جب افغانستان میں گھسا تھا تو دنیا انتظار کر رہی تھی کہ بھائی تو ایک دفعہ گھس تو صحیح پھر دیکھتے ہیں نا. تو ایک عجیب سی تو ٹرمپ بیچارہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ جی یہ ایک طرف کہتا ہے کہ میں جنگ روک رہا ہوں، دوسری طرف کہتا ہے کہ میں بم مار رہا ہوں، اور تو یہ کنٹروورسی ہے. وہ دیکھیں اب اس نے اپنی ڈومیسٹک الیکشنز بھی ذہن میں رکھنے ہیں نومبر میں. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یار سوری میں ہار گیا، میں نے غلطی کر دی تھی اور فیس سیونگ کر رہا ہے، میں جا رہا ہوں. ہاں کہ جی میں جیت گیا ہوں، دیکھ میں نے بہت بم مار لیا، اب بس میں چلتا ہوں. ابھی جو مسئلے ہیں یہ باقی لوگ بہت غلط لوگ تھے، بس یہ جانے ان کا کام جانے. اور یہ اس نے بڑی مزے کی بات کی ہے نا کہ جی وہ اسٹریٹ آف ہارموز کہتا ہے پھر خود ہی کھل جائے گی جب میں بم مارنا بند کر دوں گا. تو ابھی خود ہی کیسے کھلے گی؟ خود ہی تب کھلے گی جب ایران نے جب چائنا جو بورڈ آف پیس بنا رہا ہے جس میں وہ باقی تمام ممالک کو بلا رہا ہے کہ آپ ریجنل پاورز آئیں، آپ آ کے آپس میں بیٹھیں، آپ اپنے فیصلے کریں، تو ایران کو ایک ٹول کا سسٹم لگ جائے گا نا. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مطلب جو باقی دنیا کے پانی کے چینلز ہیں جہاں سے لارج شپنگز گزرتی ہیں، کیا وہاں کے ممالک اس پہ ایک ٹول چارج نہیں کرتے؟ تو اگر ایران ایک ٹول چارج کرے گا تو کیوں نہیں کرے گا؟ بالکل. تو جو وہ وار سے ڈیمیج ہوا، اور اگر ڈالر میں ٹرانزیکشن آئل کی نہیں ہوتی تو ایران پہ سے سینکشنز خود بخود ہٹ جاتی، کیونکہ سینکشن تو تھرو ڈالر ریجیمن امپوز کی جاتی ہے نا. بالکل 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 تو میرا خیال ہے کہ پورے خطے کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. بالکل بالکل سر. جس طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران یہ جنگ جیت گیا ہے سر، ہر انسان مطلب دنیا میں، پوری دنیا میں یو ایس سے اسرائیل کا پرسپیکٹو لیا جا رہا ہے، ایران کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہاں پر میں ایک ڈفرینٹ کوشچن کے ساتھ آپ کے سامنے آنا چاہوں گا کہ چائنا کو اس سارے صورتحال میں کس حد تک فائدہ ہوا ہے؟ جو مطلب ہار کا سامنا اوبیسلی یو ایس اے کو کرنا پڑ رہا ہے، اس کا چائنا کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کتنا فائدہ ہے؟ کیونکہ جو ٹول کی آپ بات کریں وہ بھی ابھی چائنیز کرنسی میں وہ سارے ڈیل ہوگی، جو بھی ہوگی، جو مطلب شپس گزریں گے. چائنا کو کس حد تک فائدہ ہوا ہے؟ اوکے سو ایشو یہ ہے، میں ہمیشہ وہ مجھے مثال بڑی پسند آئی تھی پریزیڈنٹ شی کی، تو وہ میں استعمال بار بار کرتا ہوں. تو وہ آپ کو یاد ہے کہ جب امریکہ نے ٹیرف لگانا شروع کیا تھے چائنا پہ، تو چائنا کے پریزیڈنٹ شی نے کہا تھا کہ جی کسی دوسرے کے گھر کا چراغ بجھانے سے آپ کے اپنے گھر میں روشنی نہیں آتی. بالکل. تو ایشو یہ ہے کہ ایک ملک ہے اگر چائنا ہے، وہ اس نے پچھلے 30 40 50 سال میں کسی کے گھر میں کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا نا. انہوں نے اپنے بہتر گورننس سسٹم کی وجہ سے، آپ کو پروڈکٹس بنا کے دینے کی وجہ سے، اپنی انڈسٹریلائزیشن کی، اس کی بہتر ڈسٹریبیوشن کی، اور اپنی عوام کے ہنڈریڈز آف ملینز آف لوگوں کو اس نے پاورٹی لائن سے لے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے ڈالر کے نظام پر آپ تھرو آؤٹ چل رہے ہیں، آپ نے اپنے ملک کا، آپ کا انفراسٹرکچر، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا انفراسٹرکچر کلیپس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے اپنے ملک میں ہوم لیسنس کے اتنے پرابلمز ہیں. آپ کا اپنا آج کا ملک چائنا اس سے کہیں زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ لگتا ہے، پڑھ لکھ رہا ہے، فلانا کر رہا ہے. تو آپ نے یہ جو آپ کے پاس جو پیسہ تھا، اور آپ کے پاس ایک ایسی ان لمیٹڈ طاقت تھی، ڈالر،
جس کو آپ جتنا مرضی پرنٹ کر لو، کیونکہ 70s میں آپ نے ڈالر کو گولڈ سے تو ہٹا دیا ہوگا، بالکل تو آپ نے ڈالر کو جس چیز پہ پیگ کیا ہوا ہے وہ آپ نے آئل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب چونکہ ساری دنیا کو آئل کی ضرورت ہے تو اس کو ڈالر کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ تیل نہیں خرید سکتا۔ صحیح اور آپ نے کیا کرنا شروع کیا کہ اس ڈالر کو پھر آپ نے ویپنائز کر دیا۔ آپ نے کہا کہ جی میں نے اگر کسی پہ سینکشن لگانی ہے کہ جی اس ملک کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا یا اس کو کوئی بچوں کا دودھ بھی نہیں بیچے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف بیٹھ کے ایک نوٹیفیکیشن پہ سائن کرنا ہے اور آپ کا بینکنگ سسٹم اس کو ڈالر دینا بند کر دیتا ہے۔ صحیح ٹھیک ہے جی، وہ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی۔ سو آپ نے پوری دنیا پہ گھر میں بیٹھ کے ایک اندھی بدماشی شروع کی ہوئی ہے نا، کہ جی میں نے جس کو چاہوں جو میں کہوں سیاہ ہے وہ سیاہ ہے، جس کو میں کہوں سفید ہے وہ سفید ہے۔ مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ کیوبا کی آپ نے بجلی کیوں بند کی ہوئی ہے یا ان کا تیل آپ نے کیوں بند کیا، بالکل مطلب کیوں کیا ہوا ہے، مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اگر آپ کے اپنے الفاظ کے مطابق کہ جی وہ جی بڑے ٹیررسٹ تھے، وہ کیا کوئی پراکسیز کو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، بس اب میری نہیں بنتی ہے، میرا نظام تم نہیں مانتے ہو تو میں تمہیں سانس نہیں لینے دوں گا، صحیح کیونکہ میں بدماش ہوں اور میرے پاس وہ ڈالر ہے۔ سو اب ایشو یہ ہے کہ آپ اس ڈالر کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہر شخص کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے رہے ہو۔ سو چائنا، کمنگ بیک ٹو دا کنورسیشن، کہ جی کسی کے گھر کا چراغ بجھانے سے آپ کے گھر میں روشنی نہیں آئے گی، تو اگر چائنا نے ترقی کی ہے اور آپ اس کو کمپیٹیٹر فیل کر رہے ہیں کہ یار ایک ملک اتنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے، دیکھیں چائنا نے تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک کسی ملک کو دھمکی دی ہے کہ تم اس طرح کرو تو نہیں تو میں تمہارا علاقہ لے لوں گا یا کچھ کر لوں گا یا میں تمہارا تیل بند کر دوں گا یا پانی بند کر دوں گا۔ اس نے اگر اپنا ویپن یا ٹیکنالوجی بھی بیچتا ہے تو اس کے ساتھ سٹرنگز اٹیچ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا فیورٹ چھوٹو ہے، یہ بدماش ہے میرا، تو اگر اس پہ کسی نے حملہ کیا تو میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا۔ سو it always talks about multilateralism. It talks about again the international law, right? It follows the international law اور باقی ممالک کو کہتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل لا فالو کریں، جو ابھی پھر وہ ایران کے بورڈ آف پیس میں کرنا چاہ رہا۔ بالکل ایسے اینڈ پاکستان کو آپ دیکھیں ڈپلومیٹکلی، مطلب ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم جو امریکہ کا بورڈ آف پیس ہے اس میں بھی ہم موجود تھے اور جو چائنا کا بورڈ آف پیس ہے اس کے ہم سینٹرل کیریکٹر۔ ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی سر۔ آخر میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، کیونکہ ٹرمپ اپنے جو نیٹو الائز ہیں ان سے کافی ناخوش نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے انٹروین نہیں کیا اس سارے جو بھی سینیریو ان کا تھا ایران کے ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کے غرض سے۔ سر اس کی ایک دھمکی بھی آئی ہے، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا سوال بالخصوص یہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس اے نیٹو کو کوئٹ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں پتہ نہیں، یو ایس اے نے وہ پرانی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ جنگل میں جا رہے ہو اور سامنے سے شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا بھائی پھر شیر ہی جو کرے گا میں نے کیا کرنا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ نیٹو چھوڑ رہا ہے یا نیٹو ٹرمپ کو چھوڑ رہا ہے؟ ایگزیکٹلی کیونکہ دیکھیں کیئر سٹارمر ہو گیا، باقی جتنے نیٹو کنٹریز ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، آپ تو ان کو بلاتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیئر سٹارمر نے، جو یو کے کا پرائم منسٹر ہے، اس نے کل بھی بڑے کھل کے یہ بات کی کہ جی میں نے برٹن کے انٹرسٹ میں کام کرنا ہے، اور اس نے کہا جی یہ جو امریکہ جنگ لڑ رہا ہے یہ میری جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی انفیئر بات بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کیوں انفیئر نہیں ہے، اور لوگ اس کو شاید باریکی کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو نیٹو ممالک کو تو ظاہر ہے اگر ایک نے حملہ کیا تو دوسروں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ایسے تو نہیں ہے نا جی، جو نیٹو کا کانٹریکٹ ہے مطلب لکھت پڑھت میں سب کچھ ہے نا، اگر نیٹو ملک پر حملہ ہوا ہے تو ظاہر ہے باقی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے پابند ہیں۔
بالکل لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ نیٹو ملک جو ہے وہ جا کے جس کو مرضی تھپڑ مارنا شروع کر دے، ٹھڈے مارنا شروع کر دے تو باقی سب بھی اس کے ساتھ آ جائیں گے. اس کو آپ اس طرح دیکھیں، جب میں جو چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو میں نے سیکیورٹی پہ رکھا ہوا ہے تو آپ لوگ میرے جو بھی کنٹوٹے ہوتے ہیں جو اس کے بدماشیاں کرتے رہتے ہیں آپ اس کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قانون توڑنے کے لیے تو نہیں بنے ہوئے نا. دیکھیں جن لوگوں نے بھی، امیر آدمی نے اپنے بیٹے کے لیے پرائیویٹ سیکیورٹی رکھی ہوتی ہے تو وہ سیکیورٹی یہ میک شور کرتی ہے کہ اس بچے کو کوئی اغوا نہ کر لے، وہ سیفلی اسکول سے آئے جائے، اس کو کوئی قتل نہ کر دے، کوئی فلانا نہ کر دے. اس لیے نا، اس لیے تھوڑی ہے کہ وہ جائے بینکوں میں ڈاکے ڈالنا شروع کر دے، وہ جائے جو مرضی کرے تو اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی ٹیم جا کے غیر قانونی کام کرنا شروع کر دے گی. بالکل سو نیٹو کی الائنس بھی اسی طرح ہے نا جی، کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں جناب. آپ پر کوئی حملہ کرے گا، کوئی انٹرنیشنل لاء کے خلاف آ رہا ہوگا، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ جا کے جہاں مرضی ڈاکہ ماریں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ڈاکے مارنا شروع کر دیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرمپ امریکہ نیٹو کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. نیٹو تنگ آ گئی ہے کہ کس قسم کے آدمی کے ساتھ ہم چل پڑے. سر بالکل کافی لاجیکل آنسر تھا. ہوپ فلی جو ویورز ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھیں گے. سر باقی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے. کافی اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر کسی اور پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. السلام علیکم.